अस्सलाम वालेकुम। दिखा रही ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। बेवफ़ाई, अब्दुल अहद भट्ट, किस्त नंबर 3। फारिया ने इस आदमी को सारा घर दिखाया और फिर वो इसे लिए हुए अपने घर की तरफ रवाना हुई, जहाँ पर यास्मीन इस लड़के का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। उसे जैसे ही पहली नज़र में वो लड़का पसंद आ गया था। वो दोनों घर में पहुंचे तो यास्मीन ने पहले ही लाउंज में उसके लिए चीज़ें तैयार कर रखी थी, और ये देखकर फारिया को भी काफ़ी हैरानगी हुई, क्योंकि आज से पहले तो उसने कभी भी किराएदार के लिए ये सब कुछ नहीं किया था। आइए बैठिए, घर कैसा लगा आपको? यास्मीन ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए हुए इन्हें अपने सामने बैठने का कहा और फिर सवाल किया, जिस पर वो भी मुस्कुरा गया। घर तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बाकी किराए वगैरह और सब चीज़ों के बारे में मुझे उन्होंने बता दिया है, और मुझे कोई मसला नहीं है। असल में मेरी नई जॉब लगी है, इसीलिए मैं चाह रहा था कि घर यहीं पर ही शिफ्ट कर लूँ। कुछ चीज़ें थी जो शायद वो कह रही थी कि इनकी रेनोवेशन करवानी है। तो ये कब तक हो जाएगा? वो बोल रहा था और उसके चेहरे को पे खो सी गई थी। ये पहली मर्तबा हो रहा था कि यास्मीन अपने होशो हवास खो रही थी उस लड़के के पीछे, वरना अमूमन अगर वो किसी के करीब भी जाती तो किसी मकसद से, वरना नहीं। मगर इसका इतना क्यों देखे जा रही थी? वैसा इसमें क्या था जो वो इसकी तरफ माइल हो रही थी? कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप शिफ्टिंग कर लीजिएगा। उसने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए हुए इनसे कहा तो वो एक लम्हे के लिए हैरानगी से उसकी तरफ देखे गया, और फिर अगले ही लम्हे मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाया। ठीक है, ये तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने अपना नाम नहीं बताया। शहजाद। और आपका? मेरा नाम यास्मीन है। मिलकर खुशी हुई आपसे। मुझे भी, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जिस पर यास्मीन भी मुस्कुराई, और बाकी कुछ मामलात पर बात होते हुए वो वहाँ से चला गया। जबकि इस लड़की का तो जैसे इस पर सहरसा तारी होने लगा था। वो बाकी तमाम लड़कों से मुख्तलिफ था। पहले जिस लड़की ने भी उसकी जानिब देखा था तो सिर्फ एक हवस थी उनकी नज़रों में, कि जैसे इस अकेली औरत है तो न जाने उसके साथ क्या कुछ किया जा सकता है। लेकिन इस लड़के की नज़र में उसे एक अलग ही चीज़ दिखाई दी थी, और शायद वो शर्म हया थी जो इसके जज्बात को शहजाद के लिए उभार रही थी। शर्म हया, लिहाज, इज़्ज़त, यही सब चीज़ें तो आगे जाकर मोहब्बत को बढ़ावा देती हैं और मोहब्बत के जन्म की वजह बनती हैं। शहजाद ने सिर्फ 2 मरतबा उसकी तरफ देखा था, जब जब यास्मीन ने उसे पुकार कर उससे बात की थी, वरना वो नजरें झुकाकर उससे बात करता रहा। और यास्मीन के दिल में तो ये जैसे जज्बात अचानक ही उभरे थे। शायद इस तरह की इज़्ज़त और लिहाज की वो मुस्तहिक थी, लेकिन कभी माजी में मिली नहीं। उसने एक मरतबा भी नहीं पूछा कि अकेली क्यों हो, क्या हुआ है, कोई ऐसा सवाल जो उसे परेशान करता या शर्मिंदा करता। लेकिन अभी वो इसके बारे में जानती ही क्या थी। मगर जितना जानना था उतने के बाद मोहब्बत होना काफ़ी था। उसके चेहरे पर मुसलसल मुस्कुराहट फैली हुई थी, जिसे फारिया ने भी काफ़ी नोट किया था, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी उसके चेहरे पर इतनी गहरी मुस्कुराहट को नहीं पाया था। वह भी इसके चेहरे पर फैली हुई हर एक मुस्कान का काफ़ी अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा रही थी। बेगम साहिबा, एक बात पूछूं? आज आप बहुत खुश लग रही हैं। पहले फारिया ने इसकी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए सवाल किया। जब यास्मीन ने उसे उसकी बात करने के लिए कहा तो उसने उससे सवाल किया, क्यों, क्या मैं खुश नहीं हो सकती? यास्मीन की तरफ से ये जवाब सुनते उसने फ़ौरन सर नफ़ी में हिलाते उसकी तरफ देखा। नहीं, मैं पागल हूँ जो ये बात करूँगी। असल में आज से पहले कभी आपको इतना मुस्कुराते हुए नहीं देखा मैंने। जब से काम कर रही हूँ काफ़ी संजीदा रहती हैं, बस इसीलिए सोचा पूछ लूँ। अगर कोई खुशी की बात है तो शायद मुझे भी मालूम हो जाए। बाकी जैसे आपको मुनासिब लगे, मैं तो वैसे ही कह दिया। यास्मीन इसकी बात नहायत तहम्मुल से सुन रही थी। उसकी बात जैसे ही ख़त्म हुई तो यास्मीन के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। मैंने कहा तुमसे क्या कि तुम पागल हो? तुम पूछ सकती हो, इतनी देर से मेरे साथ काम कर रही हो, खुश हूँ। और तुमने भी कहा कि मैं आज से पहले हमेशा संजीदा रहती थी, मुस्कुराते हुए नहीं देखा। तो ये कहना तो तुम्हारा सही है, क्योंकि तुम्हारे सामने तो मैं एक संजीदा औरत हूँ। लेकिन हकीकत जानते हो कि क्या है? आज से कई साल पहले पीछे चले जाएं तो मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और हसीन थी अपने ख़ानदान के साथ। लेकिन फिर अचानक इसमें क्या हो गया मालूम नहीं। मेरी ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि कभी मुस्कुराने का मौका ही नहीं मिला मुझे। हर मुस्कान को छीन लिया उस शख्स ने मुझसे। हर मोहब्बत करने वाले को मुझसे दूर कर दिया। मुझे ऐसा बना दिया कि कभी मुस्कुराती हूँ तो खुद से सवाल करती हूँ कि खुश क्यों हो रही हूँ, क्यों मुस्कुरा रही हूँ। फारिया, मैं वो लड़की थी जो हर छोटी सी छोटी बात पर खुशियाँ मनाना जानती थी, और अब बड़ी सी बड़ी बात भी हो जाए तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कान की झलक तक पैदा नहीं होती। अगर कभी मुस्कुरा दूँ
تو لوگوں نے کیا سوال کرنے ہیں؟ میں خود اپنے آپ سے سوال کرتی ہوں کہ آخر مسکرا ہی کیوں رہی ہوں؟ فاریہ کا جواب سنتے ہوئے یاسمین مسکرا کر بولنا تو شروع ہوئی، مگر پھر بات کہاں کی کہاں چلی گئی وہ خود نہیں سمجھ پائی، اور کب اس کے لہجے میں سختی، شدت، سرد پن پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور آخر میں جب وہ خاموش ہوئی اور فاریہ نے نظریں اٹھاتے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی کو دیکھتے بے بسی سے اس کی طرف دیکھی گئی۔ میں نے ماضی یاد دلا کر شاید آپ کو پریشان کر دیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا خاصا مسکرا رہی تھی، میری ہی غلطی ہے کہ آپ سے پوچھ کر آپ کو پریشان کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے اسے کافی برا لگا تو وہ یہ کہہ گئی، جس پر یاسمین نے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے ہوئے سرنفی میں ہلاتے اس کی طرف دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے فاریہ، اس میں بھلا تمہارا کیا قصور؟ قصور تو میرا ہے، میرے گھر والوں کا ہے، اس شخص کا ہے جو میری زندگی میں آیا تھا۔ لیکن تو فکر مت کرو، امید ہے کہ اب مسکراؤں گی۔ اس نے اس کی بات سن کر چہرے پر مسکراہٹ کو نمودار کرتے ہوئے کہا، جس پر فاریہ بھی مسکرائی۔ چلو اب یہ کام ختم کر لو، پھر کچھ رینوویشن کا جو تھوڑا بہت کام ہے وہ بھی مکمل کرنا ہے۔ اس سارے معاملے کو میں دیکھ لوں، کل پھر وہ شفٹنگ کر رہے ہیں، یاسمین نے فاریہ سے کہا، جس پر وہ برتن اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھائے، جبکہ یاسمین ایک بار مرتبہ پھر سے شہزاد کے خیالوں میں کھوتی ہوئی چہرے پر مسکراہٹ کو پھیلا گئی، اور اس کے چہرے کی یہ مسکراہٹ ہر لمحہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کیا اسے کہتے ہیں پہلی نظر کا پیار؟ اسے حیران کن نظروں سے خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور خود ہی اس بات کا جواب تلاش کرنے تو لگی، مگر جواب ملا نہیں۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور کسی گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ آج اسے بار بار کچھ یاد آ رہا تھا، اس کی زندگی کی ایک اہم خوشی جب اسے ملی تھی، وہ سب سے زیادہ خوش تھی، اور اسے کیا کچھ سہنا پڑا تھا۔ وہ کون تھا جس نے اس کی زندگی کو اس قدر برباد کر دیا کہ وہ ان چیزوں پر اتر آئی؟ اس کا شوہر جمشید، وہ تھا اس کی زندگی کا سب سے خوفناک خواب۔ ماضی۔ اسلام میں سب لوگ مل بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ یاسمین وہاں پر موجود نہیں تھی، جبکہ اس کی والدہ وہیں پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ جمشید کے والدین اور اس کی والدہ اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے کچھ۔ وہ دونوں الگ رہتے تھے۔ وہ سب لوگ وہاں پر بیٹھے ابھی باتیں ہی کر رہے تھے جب ہی یاسمین چہرے پر مسکراہٹ لیے ہوئے وہاں پر پہنچی اور مسکرا کر ان سب کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھ کر ہی معلوم ہو رہا تھا کہ اس کی مسکراہٹ بے مول ہے۔ ارے واہ، ماشاءاللہ، کافی خوش نظر آ رہی ہو بیٹا، کیا بات ہے؟ جمشید کی والدہ نے یاسمین کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، جس پر اس نے سر ہاں میں ہلاتے ان سب کی طرف دیکھا، مگر چہرے پر پھیلی مسکراہٹ ختم نہ ہوئی۔ اب بولو بھی، کیا بات ہے؟ بت بنی کیوں کھڑی ہو؟ جمشید کا لہجہ پہلے سے تو کم مگر پھر بھی سرد ہی تھا، شاید وہ ان دونوں کے والدین کے وہاں ہونے پر لحاظ کر رہا تھا۔ میں ماں بننے والی ہوں، رپورٹس آئی ہیں، چیک اپ کروایا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، بہت خوش ہوں میں۔ وہ مسکراتے ہوئے ان سب کی طرف دیکھ کر بولی، جب ہی سب کے چہروں پر مسکراہٹ، جبکہ جمشید کے چہرے پر سرد تاثرات میں اضافہ ہوا۔ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو میری جان۔ اس کی والدہ نے آگے بڑھتے ہوئے نہایت محبت سے اس کی طرف دیکھ کر اسے مبارکباد دی۔ سب لوگوں کے چہروں پر خوشی پھیلی ہوئی تھی، مگر جو باپ بن رہا تھا وہ تو سرد انداز میں اپنی بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یاسمین، کمرے میں آنا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جمشید نے اسے سرد انداز میں کہا، کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ یاسمین کے چہرے کی مسکراہٹ اچانک ہی ہوا کی نظر ہوئی۔ باقی سب لوگوں کے چہروں پر بھی سوالیات تاثرات پھیلے تھے۔ میں دیکھتی ہوں، آپ لوگ بیٹھے، میں دیکھتی ہوں، اس نے چہرے پر مسکراہٹ لیے ہوئے کہا، ان کی طرف دیکھا اور تیز رفتار قدموں کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی، جہاں وہ شدید غصے میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ بات تم نے سب کے سامنے جا کر کیوں کی؟ جمشید نے نہایت سخت انداز میں اس سے سوال کیا، جس پر یاسمین حیران کن نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے لگا آپ خوش ہوں گے، وہ پریشانی کی عالم میں صرف اتنا ہی بولی۔ اگر مجھے بتاتی تو میں خوش ہوتا۔ کس کی اجازت سے جا کر تم نے سب کے سامنے اپنا منہ کھولا، اور کس کی اجازت سے تم جا کر ہسپتال ٹیسٹ کروا کر آئی؟ اس کے یہ سوال سنتے ہوئے یاسمین نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ اسے تو لگ رہا تھا کہ وہ سب کچھ جان کر خوش ہوگا، مگر یہ سوال؟ خوشی کی بات ہے اسی لیے کہہ دی، اور مجھے لگا آپ خوش ہوں گے، وہ ایک مرتبہ پھر سے اپنی بات کو دہراتے ہوئے بولی، جب اس کو سختی سے اس کے بالوں سے پکڑا گیا، جس پر وہ بلبلا اٹھی۔ جب میں نے کہا تھا کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھنا، تو تم کس سے پوچھ کر ہاسپٹل گئی تھی؟ کس سے ملنے کی اتنی گئی تھی ہاسپٹل؟ کیوں گئی تھی؟ کچھ چھپا رہی ہو؟ یاسمین، جس نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی تھی، اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا یہ سرپرائز اس کے لیے سوالوں کا ڈھیر بن کر رہ جائے گا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے کہا، جب اس کے بالوں کو سختی سے چھوڑا گیا اور وہ پیچھے گئی۔
جانب دھکیلا گیا۔ صاف صاف بتاؤ کس کا بچہ ہے یہ؟ مجھے تو تم نے پتہ نہیں لگنے دیا کہ تم ہسپتال گئی تھی، وہاں جا کر اپنے ٹیسٹ کروائی، یہ سب کچھ ہوا، لیکن میں تو اس سب سے انجان ہوں، تو میں کیسے مان لوں کہ یہ میرا بچہ ہے؟ اور کیسے مان لوں کہ تم نے میرے ساتھ وفا نبھائی ہے؟ بولو، تمہارے تو بڑے عاشق تھے، کس کے ساتھ؟ بس کب سے بکواس سنے جا رہی ہوں تمہاری، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو بھی تمہارے دل میں آئے گا بکتے ہی جاؤ گے، اپنا منہ بند رکھو۔ اس مرتبہ یاسمین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، وہ اپنا کنٹرول خود پر کھوتے ہوئے نہایت سختی سے بولی تو اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ کا سامنا کرنا پڑا، جس سے وہ زمین بوس ہوئی، اور اسی لمحے اس کی نظر اپنے کمرے کے تھوڑے سے کھلے ہوئے دروازے سے باہر پڑی، جہاں پر کسی کے پیروں کو دیکھ کر وہ شدید حیران ہوئی، اور جیسے ہی اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اپنی والدہ کو پایا جو سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی اگلے ہی لمحے زمین پر گری تھی۔ امی، وہ شدید بلند آواز میں انہیں پکارتے ہوئے ان کی طرف بڑھی۔ حال اچانک ہی سارے منظر کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر سے اپنے حال میں لوٹی، اور جب اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھا تو آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، چہرے پر غصہ اور درد کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس دن میں نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے، جو کچھ تم نے کیا۔ اس کے بعد میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اور پھر بھی اس دن تمہارے چہرے پر ایک بھی ندامت کی شکن نہیں تھی۔ وہ جمشید کے متعلق یاد کرتے ہوئے سرد انداز میں بولی اور ایک مرتبہ پھر سے ماضی کے کچھ حصوں میں کھو گئی۔ ماضی، وہ بیٹھ کے کنارے پر بیٹھی ہوئی تیز رفتاری میں روئی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو پھیلے ہوئے تھے۔ جب ہی وہ شخص کمرے میں داخل ہوا جس کی باتیں سنتے اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی تھی، آج انہیں دفنایا جا چکا تھا۔ وہ سفید لباس میں لپٹی ہوئی اور کالے رنگ کے لباس میں اندر داخل ہوا۔ اب کب تک روتی رہو گی؟ یاسمین مسلسل روئی جا رہی تھی۔ آخر اس نے اپنی ماں کو کھویا تھا تو پھر رونے کا حق تو تھا اسے، لیکن اس کے بار بار روئے جانے کی وجہ سے وہ چڑ رہا تھا۔ کیا اب رونے پر بھی پابندی ہے؟ یاسمین نے سخت لہجے میں اس سے کہا، جس پر وہ ماتھے پر بل لیے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس دن زبان درازی برداشت کی تھی، بار بار زبان چلائے گی تو برداشت نہیں کروں گا، سمجھی؟ شدید غصے میں جواب دیا گیا تو یاسمین نے بھی ماتھے پر بل لیے ہوئے نہایت غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے زبان درازی برداشت کی تھی؟ تمہاری وجہ سے میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، میں رو بھی نا؟ اور کیوں مانوں میں تمہاری بات؟ میں وہ لڑکی ہوں جس نے تمہارے ساتھ وفا نبھائی، اور تم نے میرے وجود پر گھٹیا الزامات لگائے۔ اس دن ان کو سننے کے بعد میری والدہ کو اس قدر شدید ہارٹ اٹیک ہوا کہ وہ اس وقت قبر میں پڑی ہوئی ہے۔ بول، اور کیا چاہتا ہے کہ ابھی تک خاموش یہاں پر تیرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں؟ ورنہ چاہیے تو تھا کہ تجھ جیسے کو کب کی چھوڑ چکی ہوتی۔ اس مرتبہ پھر سے یاسمین نے نہایت غصے سے جواب دیا، جس کو سنتے ہوئے سامنے بیٹھے جمشید کے چہرے پر شدید حیرانگی کے تاثرات پھیلے، اور اس کے ساتھ ہی غصے کے بھی۔ میرے سامنے زبان چلاتی ہے؟ میرے سامنے یہ سب کچھ کھڑے ہو کر بولے گی؟ دوبارہ بولے گی؟ جمشید نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا، اور اگلے ہی لمحے اس کے بالوں کو سختی سے اپنے شکنجے میں لیتا بولا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے کو بھی سختی سے دبوچا ہوا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ جمشید کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے وہ درد سے بلبلا اٹھی اور سختی سے بولی، جس پر اس نے سختی سے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ یاسمین بہت مشکل سے بیڈ سے گرتی ہوئی بچی۔ میں صرف اور صرف ذرا لحاظ کر رہا ہوں اس لیے کہ تم ماں بننے والی ہے، ورنہ میں تجھے بتاتا کہ ساری زبان درازی کا انجام کیا ہوگا۔ وہ نہایت سرد مہری سے کے انداز میں بولا، تمہیں ذرا شرم نہیں ہے کیا؟ تمہاری وجہ سے میری ماں مر گئی اور تم یہاں مجھے پھر سے دھمکا رہے ہو۔ ایک لمحے کے لیے تم نے سوچا ہے کہ تمہاری وجہ سے کیا کچھ ہو گیا ہے؟ اس مرتبہ یاسمین اپنے بالوں کو درست کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے اس سے بولی تو وہ پھر شدید غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ منہ بند کر اپنا، سمجھی؟ اور آج کے بعد اگر تو نے یہ کہا نا کہ میں نے تیری ماں کی جان لی ہے یا میری وجہ سے مری ہے وہ، تو تیری زبان کاٹ کر کتوں کو ڈال دوں گا، اس سے پہلے کہ تیرا میں یہ حشر کروں۔ جو تو نہیں چاہتی تو پھر جلدی سے بتا، دوبارہ کہے گی؟ بول۔ اس مرتبہ وہ پھر سے اس کے بالوں پر حملہ کرتا ہوا بولا اور اس سے سوال کیا، جس پر یاسمین سختی سے اپنی آنکھیں میچے ہوئے سرنپی میں ہلایا، اور اسی لمحے اس کو آزاد کیا گیا۔ اب اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کر بیٹھوں، چپ چاپ سو جا، اور اگر رونا ہو تو صبح اٹھ کر جتنا مرضی روتی رہیں۔ وہ نہایت سختی سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، جس پر یاسمین نے اپنی ایک بات اور ہر ایک جرم کے جواب کا گلا دباتے سختی سے آنکھیں میچ کر بیٹھ کر دوسری جانب رخ کرتی ہوئی لیٹ گئی، مگر پھر بھی اس کی آنکھوں سے نمی ختم نہ ہوئی اور وہ آہستہ آہستہ روتی رہی۔ حال اس کی زندگی ایسے پلٹی تھی جیسے وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ پچھلی زندگی میں جیتی رہے یا اگلی زندگی کی طرف قدم بڑھائے جو اس کی منتظر ہے۔
وہ شخص بظاہر تو اس وقت اس کی زندگی میں موجود نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کے ظلم اور ہر ایک کام کی چھاپ اس طرح یاسمین کی زندگی پر پڑی ہوئی تھی کہ اگر وہ کہیں پر کسی کو بھی کچھ کرتا ہوا پاتی تو اس میں اپنا وہ ہر ایک لمحہ تلاش کر لیتی، جب وہ لمحہ اس نے جمشید کے ساتھ گزارا تھا اور اس نے اس کے ساتھ کیا رویہ رکھا تھا۔ کئی بار زندگی میں بہت سے غلط فیصلے ہوتے ہیں، اور شاید یاسمین کی زندگی کا بھی سب سے بڑا غلط فیصلہ جمشید سے شادی کرنا ہی تھا، جو وہ کرنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر حالات ہی ایسے ہو گئے کہ شادی کرنی ہی پڑ گئی۔ اور پھر جو اس کے ساتھ ہوا وہ بھی کسی خوفناک خواب سے کم نہ تھا، وہ جو ابھی تک یاد کر کے بار بار ڈر جایا کرتی تھی۔ اب تو وہ اس سے اتنا دور آ چکی تھی کہ کبھی چاہ کر بھی وہ اس کے قریب نہیں آ سکتا تھا، نہ ہی اسے تلاش کر سکتا تھا۔ اور یہ سب کچھ جان کر بھی یاسمین خواب میں بھی خود کو اس کے ساتھ دیکھ کر اس قدر ڈر جاتی تھی کہ جیسے وہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ اور کبھی ماضی میں کھو جاتی تو یوں لگتا کہ جیسے ابھی بھی زندگی کے اسی حصے میں اٹکی ہوئی ہے، آگے بڑھنے کا تو تصور بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا۔ یہی ساری باتیں یاد کرتے وہ اٹھی اور کپڑے تبدیل کر کے اپنے آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنی طرف دیکھا۔ آنکھیں مکمل طور پر سرخ ہوئی تھیں، دل کی دھڑکنیں جو پہلے بہت حد تک بھری ہوئی تھیں اب کہیں جا کر انہیں بھی سکون میسر آیا تھا۔ تم نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ تو میں بھول جاؤں گی ایک دن۔ میرا رب میرے ساتھ ہے، نہ وہ کبھی مجھے بھولا ہے اور نہ ہی کبھی مجھے بھولے گا۔ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی کرتی ہوں کیوں کرتی ہوں، اور ایک نہ ایک دن میری زندگی میں بھی وہ شخص ضرور آئے گا جو ایماندار، وفادار، حقیقت پسند اور شر پسند نہیں ہوگا۔ میری زندگی میں بھی ایک مرتبہ پھر سے خوشیاں آئیں گی۔ پہلے تو امید نہیں تھی، مگر اب شاید امید سی لگ گئی ہے۔ یاسمین آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتی ہوئی بولی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی پھیل گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں جب شہزاد کا چہرہ آیا تو مسکراہٹ میں اضافہ ہوتا گیا۔ اگلے دن بات کے مطابق شہزاد شفٹنگ کرنا شروع کر چکا تھا، کچھ آدمی بھی اس کے گھر میں شفٹنگ میں مدد کروا رہے تھے۔ اگلے دن کے بعد کے مطابق شہزاد شفٹنگ کرنا شروع کر چکا تھا، کچھ آدمی بھی اس گھر میں شفٹنگ کرنے میں اس کی مدد کر رہے تھے۔ یاسمین ناشتہ کرنے کے بعد فاریہ کو کچھ کام دے کر اوپر کی طرف قدم بڑھائے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر پہنچی اور ٹیرس سے سامنے والے گھر میں دیکھا تو شفٹنگ کا کام جاری تھا، سامان سیٹ ہو رہا تھا۔ اس کی ڈھونڈتی ہوئی نظر جب شہزاد پر پڑی تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی اور وہ وہاں سے ایک کمرے کی طرف قدم بڑھایا۔ یہ کمرہ ٹیرس کے بالکل آخری حصے میں تھا، اس کا دروازہ باہر کی طرف تھا اور اس کمرے میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جاتا ہی کون تھا؟ فاریہ تھی گھر پر، اور اس کے علاوہ فاریہ کو اوپر آنے ہی نہیں دیتی تھی وہ۔ اس نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھتے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی اور دروازے کو لاک کیا۔ وہاں پر بڑی سی اسکرین لگی ہوئی تھی جس پر 10 سے 12 کیمراز کی ریکارڈنگ چل رہی تھی، اور سامنے ہی ایک کرسی پڑی تھی جس پر یاسمین جا کر بیٹھی۔ یہ کیمراز پورے گھر میں لگے ہوئے تھے اور ایک چیز کو ریکارڈ کر رہے تھے۔ وہ ہر چیز کو دیکھتے ہوئے شہزاد کو تلاش کر کے مسلسل اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کیمراز گھر کے فرنیچر میں بھی لگے ہوئے تھے، اور یہ اس کے گھر میں نہیں تھے بلکہ اس گھر میں تھے جس کو وہ رینٹ پر دیتی تھی، اور وہاں پر رہنے والوں کی ہر ایک چیز کو نوٹس کرتی تھی۔ وہ زیادہ تر یہاں پہ نہیں آتی تھی، بس اس وقت آتی تھی جب کرایہ دار سامان شفٹ کر رہا ہوتا تھا یا پھر جا رہا ہوتا، بس اس کے علاوہ وہ بہت ہی کم آتی تھی۔ آج بھی اس کا ارادہ نہیں تھا اس کمرے کو کھولنے کا، لیکن شہزاد کو دیکھنے کے لیے وہ یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے وہ پل پل مسکرا رہی تھی، مگر اسی لمحے اس کی نظر ایک کیمرہ میں گئی جہاں سے ایک عورت ایک بچی کو گود میں لیے ہوئے گھر میں داخل ہوئی تھی، اور اس عورت کو دیکھتے یاسمین اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی نہایت تجسس خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، اور چہرے پر حیرانگی میں تو اضافہ اس وقت ہوا جب وہ عورت شہزاد کی طرف بڑھی اور اس بچی کو اس کی گود میں دیا، اور اس لمحے یاسمین کے ارمانوں پر تو جیسے پانی سا پھر گیا تھا۔ وہ ہلکے ہلکے قدم لیے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچی اور چہرے پر افسردگی کے تاثرات کے ساتھ ہی اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھا۔ جتنی خوشی اس کے چہرے پر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے کمرے میں جاتے ہوئے تھی، اتنی ہی افسردگی واپسی پر تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ یاسمین کو کوئی شخص اتنا پسند آیا تھا، لیکن وہ شخص بھی شاید کسی اور کا تھا، اور اس کا ہونے کے لیے اسے اپنی بیوی سے بے وفائی کرنی پڑتی تھی جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ دل میں احساس تھا جیسے کہ وہ شخص اس کے لیے بنا ہے اور وہ اس کے لیے، کہ کہیں نہ کہیں وہ دونوں ایک دوسرے سے جا کر ملتے ہیں، لیکن اب اس عورت اور اس بچے کو دیکھ کر تو یہ بات صاف واضح ہو گئی تھی کہ وہ اکیلا تو نہیں، شادی شدہ ہے، اور وہ شادی شدہ مرد سے کیسے شادی کر سکتی تھی؟ ہاں، وہ اسے اپنے جال میں پھنسا سکتی تھی جیسا اس نے نبیل کے ساتھ کیا، مگر اس مرتبہ اسے یہ کرنے کے لیے سوچنا پڑ رہا تھا کہ وہ ایسا کرے یا نہ کرے۔ اس کی نظر میں ہر مرد بے وفا ہوتا ہے کیونکہ اس نے خود بھی برداشت کیا تھا، اور وہ عورتوں کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ مرد اگر خود پر قابو رکھے تو سامنے والی عورت جتنے ہی مرضی ڈورے ڈالے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔
معاشرے میں قصوروار صرف عورت کو کہا جاتا ہے، جبکہ بے قصور مرد بھی نہیں ہوتا۔ یا اللہ، ایک ایسی کشمکش میں مبتلا کر دیا ہے مجھے جہاں نہ یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اس کی طرف قدم بڑھاؤں، نہ یہ پتہ لگ رہا ہے کہ مت جاؤں۔ پہلے تو میں نے کبھی اس احساس کو محسوس نہیں کیا اس مرد کے لیے جو کسی اور کا ہو، لیکن اب کیوں بار بار یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں اسے شدت سے چاہنے لگی ہوں۔ کیوں؟ وہ تو کسی کا باپ ہے، وہ تو کسی کا شوہر ہے، یا پھر کیوں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کو پسند کیا ہے میں نے۔ پہلے تو میں نے اپنی زندگی میں ہر اس ایک شخص کو پایا جس سے میں نے شدید نفرت کی ہے۔ اگر یہ محبت میرے نصیب میں ہے تو اسے مجھ سے دور مت کرنا۔ وہ اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور لہجے میں سوائے مایوسی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ فی الحال اس کے چہرے پر عجیب سے ہی تاثرات پھیلے ہوئے تھے اور وہ انہی تاثرات کے ساتھ بیٹھ کے کنارے پر بیٹھی ماضی کے کسی حصے میں کھو گئی۔ وہ ایسی نہیں تھی جیسے وہ اب ہے، ایسا اسے بنا دیا گیا تھا۔ اگر وہ کسی غیر مرد سے بات کر لیتی تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا، وہ تو صرف وہی جانتی تھی۔ ماضی۔ دروازے پر مسلسل بیل بجے جا رہی تھی، بار بار بیل کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی، مگر کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ اس لیے یاسمین جو اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی وہ وہاں سے نکلتے ہوئے باہر پہنچی تو وہاں پر ایک پارسل والا شخص کھڑا تھا۔ جی فرمائیے، اس نے لہجے میں سخت لپن لیے ہوئے اس سے سوال کیا، جس پر وہ شخص ایک پارسل کو نکالتے ہوئے اس کی طرف بڑھا گیا۔ یہ پارسل بھجوایا گیا ہے جمشید صاحب کے لیے۔ اس پارسل کی طرف دیکھتے ہوئے یاسمین کے ماتھے پر بل پھیلے۔ یہ کس نے بھجوایا؟ نور فاطمہ نامی لڑکی نے بھجوایا۔ یہ کہتے اس نے کاغذ پر یاسمین کے دستخط دیے اور پھر وہاں سے چلا گیا، جبکہ یہ سارا منظر جمشید نے کافی خون آلود نظروں سے دیکھا تھا۔ یاسمین اندر پہنچی مگر مسلسل اس بات کو سوچ رہی تھی کہ آخر یہ نور فاطمہ کون ہے۔ آج سے پہلے تو اس نے اس کا نام کبھی نہیں سنا تھا، تو یہ اچانک کہاں سے آ گئی؟ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ جمشید سخت قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے یاسمین کے چہرے پر خوف کے تاثرات پھیلے اور اس کے ہاتھ سے وہ پارسل نیچے گرا۔ جمشید سرد نظروں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا جھک کر اس پارسل کو اٹھا کر دیکھا اور ایک لمحے کے لیے چہرے پر حیرانگی پھیلی، مگر اس حیرانگی کو یاسمین پر واضح نہ ہونے دیا۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا کہ میری غیر موجودگی میں باہر چاہے کوئی مر بھی رہا ہو تم تو دروازہ نہیں کھولو گی، جو بھی جتنا مرضی کوئی پکارے لیکن دروازہ نہیں کھولے گی، کوئی عورت اور کوئی مرد ہو۔ تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ جمشید نے سخت نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات کرنا شروع کی اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا، جس سے وہ زمین بوس ہوئی، آنکھوں میں نمی پیدا ہوئی۔ کس نے بھیجا ہے تجھے یہ؟ بول، کس نے بھیجا ہے؟ کون سا ایسا ہے جو تجھے یہ سب کچھ بھیج رہا ہے؟ جمشید کی یہ گھٹیا الفاظ سنتے یاسمین نے پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ شرم نہیں آپ کو اپنی بیوی کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے؟ پوچھنا تو مجھے بتاؤ کس نور نے بھیجا ہے یہ؟ اب یاسمین اس کی مار اور ان باتوں کی تو جیسے عادی ہو چکی تھی۔ اس نے چہرے پر غصے سے بھرے ہوئے تاثرات لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر اس سے سوال کیا، جب ہی اس کے بالوں کو دوبارہ سے سختی سے دبوچا گیا۔ میرے سے سوال کرے گی؟ مجھ سے پوچھے گی کہ کس نے بھیجا ہے؟ تو یہ جاننا چاہتی ہے کہ کس نے بھیجا ہے؟ بول، تجھے بتاؤں تو ہوتی کون ہے مجھ سے پوچھنے والی؟ اس نے سختی سے اس کو پکڑتے ہوئے نہایت غصے سے یہ الفاظ ادا کیے اور یاسمین کو کراہنے پر مجبور کر دیا۔ یہ بات مکمل کرتے ہوئے وہ زمین سے اٹھا اور وہ پارسل لیے باہر کی طرف قدم بڑھایا، جبکہ یاسمین جو اس وقت امید سے تھی اس کے پیٹ میں شدید درد ہوا تھا۔ وہ تنگ آ چکی تھی ان معاملات سے۔ اب آخر اس کا قصور ہی کیا تھا جو وہ یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی؟ یہی قصور تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ جس طرح اس وقت یاسمین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اسی طرح اب بھی اس وقت کو یاد کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، لیکن اس مرتبہ اس نے اپنے چہرے پر سے ہر ایک آنسو کو ختم کر دیا اور اس بات کا یقین دلایا کہ وہ اب خود نہیں روئے گی، کیونکہ اب تو وہ اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتی ہے، لیکن جو خوشیاں چاہ رہی تھی کیا وہ نصیب میں تھیں اس کی؟ کچھ معلوم نہیں تھا کہ اب آنے والی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ کیا وہ واقعی ہی اپنی محبت کو پانے کے لیے کسی کا گھر توڑ دے گی؟ کیا وہ سب کچھ کر سکے گی؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ کچھ دن گزر چکے تھے، شہزاد اور اس کی فیملی وہاں پر اچھے سے رہنے لگی۔ یاسمین نے خود کو مکمل طور پر ڈھانپ کے رکھا ہوا تھا ان کے سامنے، اور ابھی تک ایک مرتبہ بھی شہزاد سے وہ ملی نہیں تھی اس دن کے بعد، لیکن اس سے ملنے کی طرف اس سے بات چیت کرنے کی چاہت ہر دن اس کے دل میں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ یہ بات جانتی تھی کہ وہ کسی اور کا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر جو شہزاد کی چاہت پیدا ہو رہی تھی وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے تھمے گا، کیونکہ اگر یہ سب کچھ نہ تھما تو یہ ایک طوفان کی صورت اختیار کر لے گا، اور طوفان تو ہر چیز کو برباد کر دیتا ہے۔
وہ اس وقت اسی کمرے میں تمام تر کیمراز کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ کافی دیر سے شہزادی اس بچی کو سنبھال مگر اس کی بیوی کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی۔ اس نے ماتھے پر بھر لیے ہوئے سارے گھر میں لگے ہوئے کیمراز کو چیک کیا اور معلوم ہوا کہ وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ شاید وہ گھر پر نہیں تھی، لیکن اپنی بچی کو اکیلا چھوڑ کر کیوں گئی؟ وہ بھی تب جب شہزاد آفس جاتا ہے۔ اس نے اپنے گھر کے باہر لگے ہوئے کیمراز کو چیک کیا کہ معلوم ہوا کہ کل رات وہ فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے گھر سے نکلی تھی اور اس کے بعد گھر نہیں آئی۔ یہ سب دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پھیلے اور اسے جیسے ہی موقع ملا کہ شاید اس کی غیر موجودگی میں وہ شہزاد سے مل سکتی ہے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کے گھر کو توڑنے کا کام کرے، مگر محبت کی چاہت نے اسے مجبور کیا کہ وہ جائے اور اس سے ملے۔ اسی لیے وہ ناشتہ لیے ہوئے کچھ دیر بعد ہی اس کے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ شہزاد دروازے پر بیل بجنے کی وجہ سے باہر آیا اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے یاسمین کو کھڑا پایا اور اسے دیکھتے اس کے چہرے پر حیرانگی کے تاثرات پھیلے۔ آپ یہاں؟ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے پوچھا گیا۔ جی، وہ میں آپ کے لیے ناشتہ لائی تھی۔ کیوں؟ اسے ناسمجھی سے سوال کیا۔ کل رات جب میں واک کر رہی تھی لان میں تو آپ کی وائف کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے پایا اور وہ شاید جا رہی تھی۔ آپ اکیلے ہیں گھر پر، بچی کو بھی سنبھال رہے ہیں تو سوچا ناشتے کا ٹائم نہیں ملا ہوگا، میں دے جاتی ہوں، میں اندر رکھ دوں؟ یاسمین کی بات سنتے اس نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے سوال میں سر نفی میں ہلاتے بولنا شروع ہوا۔ معذرت کے ساتھ میں اس وقت گھر پر اکیلا ہوں، تو یوں اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس وقت میرے گھر آئیں، کیونکہ یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے اور شاید آپ کو کسی قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ میری بیوی نہیں ہے۔ ہاں، وہ بچی میری ضرور ہے، مگر میری وائف کا انتقال اس کی پیدائش پر ہو گیا تھا۔ وہ میری بچی کی آیا ہے، اس کی دیکھ بھال کے لیے رکھی ہے۔ کل رات اس کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسی وجہ سے وہ چلی گئی۔ آپ چاہیں تو یہ مجھے یہیں پر دے دیں۔ شہزاد کی بات سنتے ہوئے یاسمین کے چہرے پر حیرانگی پھیلی کہ جو کچھ بھی وہ سمجھ رہی تھی ویسا تو کچھ تھا ہی نہیں، یہاں پر تو معاملہ بالکل ہی الگ تھا۔ یہ سنتے ہوئے اس سے اندر ہی اندر وہ دلی سکون اور خوشی محسوس ہوئی جس کا وہ اظہار نہیں کر پا رہی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں، یہ لے لیں، اور آپ کی بیوی کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ شکریہ، یاسمین نے ٹرے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جس پر وہ بھی سر ہاں میں ہلاتے ہوئے یہ کہہ کر دروازہ بند کر کے اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ یاسمین چہرے پر مسکراہٹ لیے ہوئے اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی لان میں پہنچی تو ایک دم کے لیے جھومتے ہوئے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیلی۔ اب وہ سمجھ گئی تھی کہ کیوں اس کے دل میں اس کے لیے جذبات پیدا ہو رہے تھے اور رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جو خوشیاں وہ چاہتی تھی شاید اب ان کی تکمیل ہونے والی تھی۔ وہ بھی خوشی ہو رہی تھی کہ اتنی دیر میں باہر گیٹ پر بیل بجنا شروع ہوئی تو فاریہ تیز رفتاری میں دروازے کی طرف بڑھی اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہاں پر پولیس کو کھڑا پایا اور انہیں دیکھتے ہوئے چہرے پر یاسمین کے چہرے پر شدید حیرانگی پھیلی۔ یاسمین صاحبہ سے مل سکتے ہیں؟ کیا وہ گھر پر ہے؟ پولیس کے کیے گئے سوال پر اس نے سر ہاں میں ہلایا اور اتنی ہی دیر میں یاسمین بھی اس طرف پہنچی اور وہاں پر کھڑی ہوئی پولیس کو دیکھتے اس کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ جی فرمائیے، میں ہوں یاسمین، کیا مسئلہ ہے؟ یاسمین ان کی بات سن چکی تھی، اس لیے اپنا تعارف ان سے کرواتے ان کے یہاں پر آنے کی وجہ طلب کی۔ ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے نبیل کے، جو کہ سارا کا شوہر تھا، اس کا قتل کیا ہے۔ یہ بات سنتے ہوئے فاریہ کے چہرے پر گہری حیرانگی پھیلی، جبکہ یاسمین سنجیدگی سے آنکھیں اچکاتے ہوئے ان کی طرف دیکھے گئی۔